आफाक फारूकी नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। एक दिन कल मिस किया। खबरें तो थी मगर बाज़ औक़ात मूड नहीं होता। खैर, यकीनन मौजू पाकिस्तान है। बहुत खुशखबरियाँ हैं बज़ाहिर, इतनी हैं कि लगता है कि नेक्स्ट हुकूमत आने तक, मतलब इंतखाबात होने तक, जो अब लगता है कि 12-14 महीने के बाद ही होंगे, किस हुकूमत ने तय कर लिया है कि ये ज़लील ही होती रहेगी। बदइंतज़ामी तो आज की नहीं है, 74 साल की है। तो एक थोड़ा सा और इजाफा सही, और नए आ जाएंगे, ये ही आ जाएंगे या जाने वाले आ जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। हाँ, नारे तब्दील हो जाएंगे, झूठ ज़्यादा प्रोफेशनली बोला जाने लगेगा, फ़्लो में, गनायत के साथ, जिसमें खुशू भी होगा, सोच भी होगा, गुदास भी होगा, और लोग इंजॉय भी करेंगे और आंखों में नशा बढ़ता जाएगा, और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। खुशखबरियाँ ये हैं कि जी IMF बज़ाहिर पैसे देने जा रहा है विदिन 2-3 डेज़। डॉलर थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, और फिर जब IMF अप्रूव कर देगा $1 बिलियन, जिसके लिए हमने कोर्निश बजा रखी है, तो वर्ल्ड बैंक से कहते हैं कि 7-8 बिलियन डॉलर मिलेंगे। फिर एशियाई तरक्याती बैंक से भी 7-8 बिलियन डॉलर मिलेंगे, और चाइना ने 2.6 बिलियन के करीब अप्रूव कर दिए हैं। मतलब कर्ज 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 और कर्ज और खुशियाँ। मगर साथ में ये जो देखें, मीडिया दो हिस्सों में तकसीम है ना। एक बहुत प्रोफेशनली हुकूमत की हिमायत करता है, तनकीद भी साथ साथ करता जाता है, और हिमायत इतने तरीके से करता है क्योंकि जब तनकीद करता है तो उसकी हिमायत बिल्कुल दुरुस्त नज़र आती है। कहा जा रहा है कि जनाब बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आने वाली है, कि जी बहरीन से ग्रुप आया हुआ है जो $8 बिलियन खर्च करना चाहता है, और UAE वगैरह, सऊदी अरब, इन सब ने रियलाइज़ कर लिया है कि बंदे हायर करो, लेकर आओ, उनको रिहाइश भी दो, तनख्वाहें भी दो, और काफ़ी मुश्किलात होती हैं, तो पाकिस्तान में ही ये सारा काम कर लिया जाए। तो इसलिए कोई इस पूरे खत्ते से UAE के और कतर, बहरीन सब मिलाकर कोई $15-20 बिलियन, फिर सऊदी अरब भी इंटरेस्टेड है, और वेस्टर्न वर्ल्ड के इन्वेस्टर भी बहुत ही इंटरेस्टेड नज़र आते हैं, मगर हुकूमत से बात नहीं करना चाहते, वो कि मिल लिए हैं कि हुकूमतों से पाकिस्तान की दूर रहना है। ये क्योंकि ये बदलती हैं तो फिर दोस्ती दुश्मनी का मसला पैदा होता है। मगर देखें, इन्वेस्टमेंट की कुछ शराइत हैं। वो शराइत जब तक समझ में नहीं आएंगी, लोग बहकावे में आते रहेंगे। पहली शर्त तो ये कि इंतहाई अमन हो। अमन की सूरत हाल ये है कि तालिबान से मुज़ाकरात जब एंड पर पहुंच गए, और जो छुपा कर किए जा रहे थे, जो पीपल्स पार्टी शोर मचा रही थी पार्लियामेंट में कि जी हमें बताया जाए हो क्या रहा है, और इमरान तो मिले हुए थे उनसे, तो उस वक्त अपोजिशन से कोई बात ही नहीं होती थी। तो जब वो एंड हो गए मुज़ाकरात, और अब उससे पार्लियामेंट से ठप्पा लगवाना है, और पार्लियामेंट की औकात सबको पता है कि एक अली वज़ीर की प्रोटेक्शन ऑर्डर तो ले नहीं सकती वो। और इसमें जो तहादी पहले, जैसे इमरान खान कह रहे थे कि मुझे पता ही नहीं था कि तहादी मेरे साथ नहीं है, और वसीम अख्तर MKM वाले फरमाते हैं कि हमने तो कड़वी गोली निकली थी, मजबूरी में थी, और इमरान खान तो हमसे मशवरा भी नहीं करते थे। भाई, इमरान खान आपसे क्यों मशवरा करते हो? उसे पता था कि आपको उठाकर ला कर दिया गया है कि आप बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना समझ सकते हैं, आपने सिर्फ अंगूठा लगाना है। क्योंकि जब गुलामी करनी हो और फाइलें बनी हुई हो तो ऐसा ही होता है। बहरहाल, तो अब पार्लियामेंट से चाहिए ठप्पा तालिबान के लिए, जिनसे 60% कहा जाता है कि उनके मुतालबात मान लिए हैं कि शरीयत नाफिज होगी उस इलाके में, और वो बेअर्म आर्म भी होगा, और मतलब एक सिर्फ ये कि फाटा का जो हिस्सा, जो फाटा आया था KPK में, वो रहेगा, मगर जब वो वापस लौट आएंगे तो उनका कंट्रोल हो जाएगा, हुकूमत वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। मगर मरता क्या ना करता, कि कितना लड़ेंगे, रोज़ अभी भी मर रहे हैं, 2-4 सिपाही तो रोज़ मर जाते हैं ना। मगर ये ध्यान में रखें कि ये रियासत पाकिस्तान ने बता दिया है कि जो हमसे बराबर का मुकाबला करेगा, जो हमसे ज़्यादा हमें मारेगा, हम उससे ही सुलह करेंगे, और उसी के साथ मुज़ाकरात करेंगे। सिंधी, उर्दू स्पीकिंग, बलोची, जो बोलेगा उठा लेंगे, मार देंगे, गटर में फेंक देंगे। वरना तो मुज़ाकरात तो सबसे होने चाहिए ना, कि एक सुलह, अमन व आशती जिसे कहते हैं, कि माशरे में एक प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए पहले जो जंगी माहौल है वो ख़त्म किया जाए। अच्छा, फिर एक तो ये सिचुएशन है।
جو بہت خوفناک ہے کہ عالمی برادری بھی اسے غور سے دیکھ رہی ہوگی. اور یہ FATF سے ابھی جو نکلنے کی کہانی ہے، میں پہلے بھی اس پہ بتا چکا ہوں کہ ان معاملات کو دیکھا جا رہا ہے، ان مذاکرات کو. اس سے ایک معاشرے میں خوف پیدا ہوا ہے کل کہ ان سے مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کی شرائط مان لی جاتی ہیں، ان کے لوگ چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور جن کے سروں پہ جنون سوار ہے، ایک سودا ہے ان کے سروں میں سمایا ہوا. تو بہرحال، اور یہ پارلیمنٹ ہپا لگائے گی. اب سیکنڈ چیز دیکھیں، سرمایہ کاری جب آتی ہے، انویسٹمنٹ جب آتی ہے، کہ ایک تو آپ کو بتایا کہ امن ہو، پھر معاشرے میں انصاف ہو، عدالتیں انصاف کرتی ہوں، اور سیکیورٹی کے ادارے قانون نافذ کرنے میں بالکل ایک یکجوئی کے ساتھ ایک سلوک بھی کرتے ہوں، ایک بالکل ایک جیسا سلوک. تو اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا آپ کی عدالتیں انصاف کرتی ہیں؟ اب دیکھیں، فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ محفوظ ہو گیا، اب کوئی بتا بھی نہیں رہا کہ وہ کب آئے گا. اور ابھی سے کہا جا رہا ہے کہ جی وہ نظریہ ضرورت کے تحت، کیونکہ خان صاحب کو تو رکھنا ہے. اور دیکھیں، کوئی بھی فیصلہ، ایون خان صاحب کو اگر پابندی لگا دی جائے، انہیں ڈی سیٹ کر کے ان پہ تاحیات پابندی لگا دیں، تو تب بھی کوئی نہیں مانے گا. میں بھی نہیں مانوں گا، کہ مجھے پتا ہے کہ دو ہے، کہ ایک اسٹیبلش میں حصہ ہے جو خان صاحب کو آگے لے کر آنا چاہتا ہے، ایک حصہ وہ ہے جو خان صاحب کو ختم کر دینا چاہتا ہے. تو اگر خان صاحب تاحیات پابندی لگ جاتی ہے یا 5 سال کی لگ جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باجوہ جو لابی ہے وہ پریویل کر رہی ہے، اور وہ جو ساتھ میں ہیں وہ ناکام ہو گئے. اور اگر اس کے الٹ فیصلہ ہوتا ہے تو سمجھ لیں باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن بھی نہیں مل رہی. اب دوسری طرف آئیے، دیکھیں، جو ایک بیسک نیسیسٹیز ہے نا، کہ پانی، بجلی، گیس، انفراسٹرکچر، سیوریج، یہ سب اس میں آتا ہے. کہ فیکٹری لگے گی تو جناب فضلہ بھی پھینکنا ہے، 24 آور بجلی بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے، گیس بھی چاہیے. حالت یہ ہے کہ کراچی جیسے شہر میں، لاہور جیسے شہر میں، اسلام آباد میں، جو بڑے شہر ہیں، خاص کر کراچی تو ہب ہے نا، آپ کا مور دین 70% ٹیکس دیتا ہے. 15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. اور ساتھ میں پیمرا کو کے الیکٹرک نے پیسے بڑھانے کی اپلیکیشن بھی دے دی ہے. 22-24 ارب روپے کہا جاتا ہے کہ پھر کراچی والوں پہ بوجھ پڑنے والا ہے. جو ایک تو دو طرح کی آپ کو پتہ نا الیکٹرک ایک تعصب کمال دیکھیں کہ جناب اس علاقے میں بجلی کے پیسے کم ملتے ہیں تو اس لیے لوڈ شیڈنگ زیادہ ہوگی، اور یہ ایلیٹ ہے، اس کی جیب میں پیسہ ہے تو اسے کم لوڈ شیڈنگ ملے گی. مگر اب تو ہر طرف ایک جیسی صورتحال ہے. بارش آ جائے اس ملک میں، ریاست میں، تو قیامت مچ جاتی ہے، کیونکہ انفراسٹرکچر تو بیسک ہے ہی نہیں، کہیں وجود ہی نہیں رکھتا. کہ کراچی ڈیفینس آپ نے سنا ہوگا نا 3-4 سال پہلے جو بارشیں ہوئی تھیں کہ پورا بہہ گیا تھا، کہ ڈیفینس سوسائٹی جہاں 20 کروڑ روپے کا گھر ہے، 15 کروڑ سے شروع ہوتا ہے، وہاں سیوریج کا سسٹم رکھا ہی نہیں تھا. اور پانی کا تو ہے ہی نہیں، پانی ٹینکر سے خریدا جاتا ہے اس بستی میں ہمیشہ سے، کیونکہ ہر طرف کا کھانچا رکھا ہے نا، کہ پانی بھی خود بیچتے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ واٹر ٹینکر مافیا کون ہے، رینجر کتنی انوالو ہے، سب کو پتہ ہے. دیکھیں، یہ بستیاں تو خاص کر کراچی اور جو کوئٹہ اور یہ جو چھوٹے صوبے ہیں، یہ تو لوٹ مار کی آماج کا ہے نا، کہ حملہ آور آتے ہیں اسلحہ لے کر، اور انہوں نے سیز کیا ہوا ہے، 30 سال سے بیٹھے ہیں اور سارے دھندے کنٹرول کر لیے ہیں. اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انویسٹمنٹ آئے گی. پھر پولیٹیکل کیاس آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ یہ حکومت ہے، آج ہے کل نہیں ہوگی، کل ہے پرسوں نہیں ہوگی، ڈے بائی ڈے چل رہے ہیں نا. تو اس روشنی میں دیکھیں کہ ان خبروں کی کیا حیثیت ہے، اور یہ کتنی فیزیبل ہے یا کتنی میٹرلائز ہو سکتی ہیں. ان باتوں کو غور سے سمجھیں اور ان پر ہنسیں. حالات یہ ہیں کہ ابھی ایک ٹیلی ویژن پہ مظہر عباس فرما رہے تھے کہ جی مری میں بیٹھا ہے وزیر اعظم اور کہتا ہے ہائی وے بنانا ہے فلانا، جہاں لوگ پانی سے، بجلی سے، گیس سے تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں. وہ ہائی وے بنانے کے لیے نکل پڑا ہے، کیونکہ کمیشن بھی چاہیے، پھر اسے اپنے راستے صاف چاہیے. میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اچھا دیکھیں، خان صاحب کے حوالے سے بات کرنا بیکار ہے. میں تو دیکھیں ان سب کو ایک جیسا سمجھتا ہوں، آپ کو معلوم ہے. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میرے دماغ میں کچھ بھی نہیں تھا کہ نئے آرمی چیف کون ہوگا، اور نومبر سے پہلے میں کیا سوچتا. مگر سب کو پتہ ہے خان صاحب اپریل میں ہٹانے کی پوری کوشش کر چکے تھے اور ناکام ہو گئے تھے.
تو جب جھوٹ اس حد تک ہو، اچھا پھر جو موجود ہیں یا پہلے سے ہیں یہ اتحادی حکومت، کیا یہ جھوٹ نہیں بولتے یا ان کی خواہشات نہیں ہیں؟ وہ میں آج اچانک سوچ رہا تھا کہ خان صاحب میں اور نواز شریف میں کیا فرق ہے۔ نواز شریف جب مشرف نے ان کو ہٹایا 99 میں، اس سے پہلے کیا تھی؟ آپ پرانے اخبارات نکال کے دیکھ لیں، اس زمانے میں الیکٹرانک میڈیا تو ہوتا نہیں تھا پی ٹی وی کے علاوہ۔ تو 14ویں ترمیم کے ذریعے محترم نواز شریف صاحب امیر المومنین بننا چاہتے تھے، اور یہ مسلم لیگی اسٹوج جو آج باتیں کر رہے ہیں، وہ عرفان صدیقی جو سینیٹر بنا دیا، تنخواہ دار صحافی تھا ان کا، اس کے پرانے کالم پڑھنے نکال کر، اور ابھی اس لاسٹ حکومت میں نواز شریف کی یہ طالبان کی حمایت میں بیانات دیتے رہے ہیں اور ان سے مذاکرات کے لیے ثالث کا کردار ادا کرتے رہے ہیں، اور آج بھی سینٹ میں انہوں نے ہی فرمایا کہ جناب ہم جو کچھ بھی ہے منظر پہ لے کر آئیں گے، کیونکہ یہ اصل میں تو اسٹروج ہی ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے کیا ہے، ایک مجھ جیسے لوگوں کا نظریاتی اختلاف کیا ہے کہ آپ پارلیمانی ڈیموکریسی پہ بلیو ہی نہیں کرتے، اسی کے تحت آپ نے الیکشن لڑا۔ آپ کے یار دوست پہلے بتا چکے تھے، ان پروگراموں میں بتایا جا چکا ہے کہ آپ اسمبلیوں پہ بلیو نہیں کرتے، اپنے وزیروں کے لیے بھی آپ نے باہر سے لوگوں کو لانا ہے، سب ویسا ہی ہوا نا۔ پھر اب آپ نے آخر میں کوشش کی صدارتی نظام آ جائے تاکہ ہر چیز آپ کے کنٹرول میں آ جائے۔ اچھا میں ان لوگوں میں سے جو صدارتی نظام کے حامی ہیں شروع سے، مگر خان صاحب کے ارادے دیکھ کر خان صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ صدارتی نظام میں تو چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ امریکہ میں ہے نا، جہاں میں رہتا ہوں، خوفناک چیک اینڈ بیلنس ہے، بہت سے رائٹس ہیں صدر کو، مگر بہت کچھ نہیں ہے اس کے پاس۔ تو بات یہ ہے کہ فوج کو خالی الزام دینا، اور آپ دیکھیں نا کہ فوج نے جو کیا آج اس کے سامنے ہے نا، ہر روز ایک نیا ویڈیو ان کے اپنی صفحوں سے آتا ہے، اور باجوہ کے کیسے کیسے مخاطب کرتے ہیں کہ پھانسی کے مطالبات سے لے کر، اور اب تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میری فیس بک کے وال پہ لگا ہوا ہے ویڈیو، کوئی ریٹائر کرنل صاحب ہیں، اور پہلے شبہ یہ تھا کہ جنرل شجاع پاشا ہیں، جو کہ میری غلطی تھی کہ لیفٹیننٹ جنرل کے جو طریقہ کار ہے اس فوج میں، تو ہر آدمی کا ایک سیٹ گول ہے کہ میں نے اپنا رینک کیسے حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے وہ ہر کام کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ تو یہ فوجی آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ تو اپنے بارے میں غور کر، تجھے رات کو کیسے نیند آتی ہوگی کہ شہباز شریف تیرا وزیر اعظم ہے، باجوہ تیرا آرمی چیف ہے، اور رانا ثناء اللہ تیرا وزیر داخلہ ہے۔ مطلب خونی فساد کے لیے آمادہ کر رہے ہیں۔ وہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی میں بہت پہلے سے کہا جاتا ہے کہ یہ فوج ایک دن ایسی کمزور ہوگی کہ اسے اپنی گلیوں میں بھی پناہ نہیں ملے گی، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، وہ وقت آتا ہوا نظر آ رہا ہے مجھے۔ تو بات یہ ہے کہ موجود سچویشن میں جب تک سچ نہیں بولیں گے اور چیزوں کو کنٹرول نہیں کریں گے آہستہ آہستہ گریجولی، اور آپ سب حصہ نہیں ڈالیں گے، جس کے کوئی آثار نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے دور دور تک۔ دیکھنا یہ ہے کہ صورتحال میں کب تک، پتہ نہیں کل ہی کسی نے کہا ہے، یہاں تو تقریباً میں روز ہی بتاتا ہوں کہ خرچہ زیادہ ہو، آمدن کم ہو تو انجام یہی ہوتا ہے، اور پیچھے کوئی پالنے والا ہو تو اس کے جو مقاصد ہوتے ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہوتا ہے، اور خان صاحب کو ان سے آزادی چاہیے، مگر بھیک بھی چاہیے، برانڈڈ کپڑے امریکن پہن کے بیٹھتے ہیں، میسیج بھی دیتے ہیں ساتھ میں کہ دیکھو میں اندر سے تمہارا ہی آدمی ہوں۔ تو بہرحال اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ دیکھیں جھوٹ کیسے بولتے ہیں۔ ابھی سامنے ابھی 2 دن پہلے ایک پروگرام میں پتہ چلا کہ خان صاحب روز لنگر خانوں کا بیانات دیتے تھے، جاتے تھے، وزٹ کرتے تھے، پتہ چلا وہ کوئی حکومت کے نہیں تھے، اور ٹوٹل پورے ملک میں 19 تھے، اور وہ سیلانی فاؤنڈیشن چلاتی ہے، اس کے ہیں ٹوٹل، مگر خاصا امپریشن یہ دے رہے تھے کہ وہ چلا رہے ہیں۔ پھر احساس پروگرام کا پتہ چلا، کسان پروگرام جو ہے وہ پتہ چلا، اور ساتھ میں ہیلتھ کارڈ کا پتہ چلا کہ ہیلتھ کارڈ بھی پہلے سے تھا، وہ پرائم منسٹر صحت کے نام سے موجود تھا۔ تو بات یہ ہے کہ جب جھوٹ کا اور صرف یہ ہو کہ اقتدار کنٹینیو کرنا ہے، تبدیلی کوئی نہیں لانی۔ خان صاحب دیکھیں، آپ جو خان صاحب کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، حمایتی ہیں، وہ اپنے آپ سے صرف ایک تو سوال پوچھیں نا، تو ایک بات تو پوچھیں کہ خان صاحب کے پولیس سے لے کر تھانے کچہری عدالت سے لے کے کہیں کوئی تبدیلی، خان صاحب کوئی چھوٹی سی معمولی سی تبدیلی کی ہو، اور پھر آپ ساتھ میں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہاں خان صاحب تبدیلی چاہتے تھے، کرنے دی، ان کا تو ایک ہی مقصد تھا کہ نیب کو پاورفل کر کے اور اسے ہدایت دے کے ساری اپوزیشن کو
اندھا دھند اندر بند کر دو، ختم کر دو. یہ جو حکومت کہہ رہی ہے نا کہ کرپشن تو ساری دنیا میں انڈیا نے بھی ترقی کی اور بنگلہ دیش نے بھی کی. پہلے آج ایک بات سمجھ لیں، بنگلہ دیش کی آبادی پاکستان جب ٹوٹا ہے تو 56% تھی اور 44% ہم ادھر تھے، اور ہر گھر میں 4 بچے تو ایوریج تھا. آج وہ 2 بچوں پہ لے آئے ہیں، ان کی آبادی گر گئی ہے. انہوں نے آبادی کنٹرول کی اور پاکستان میں سب سے بڑا جو بم پھٹے گا وہ آبادی کا جو پھٹ رہا ہے. ارشد زرداری تو کہہ چکے کہ 30 کروڑ ارب کی آبادی ہے. ایک تو آپ کے وسائل نہیں ہیں، پھر آپ مردم شمار میں کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ سچائی سامنے آ گئی تو جو جی ڈی پی اس وقت دکھایا جا رہا ہے وہ اور نیچے آ جائے گا. آپ دنیا میں خوف پھیل جائے گا آپ کی وجہ سے. آپ کی اتنی آبادی ہو چکی ہے. مگر ایک زمانہ تھا ہمارے بچپن میں آبادی کنٹرول کی گفتگو ہوتی تھی، اسٹال لگتے تھے. اب تو میڈیا پر ملا کے خوف سے، اور مجھے نہیں پتا کہ ریاست کا بیہیویئر ٹورڈس یہ جو فیملی پلاننگ ہے کیا ہے، میرے علم میں نہیں ہے. مگر آپ نے کبھی سنا کسی سیاستدان کے منہ سے یا کسی میڈیا اینکر کے منہ سے یا اخبار میں کوئی مہم ہو کہ اب بڑھے چلی جا رہی ہے آبادی؟ اور وہاں تو اب تفریح ہے کہ گھر میں بے روزگاری بھی ہے اور کوئی انٹرٹینمنٹ بھی نہیں ہے. ایک سفوکیٹڈ ریلیجیس سوسائٹی ایسے ہی ہوتی ہے. تو یہ جو بم پھٹنے جا رہا ہے آپ کے یہاں، اس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. یہ ایک ایسی تباہی آنے والی ہے. اور پھر یہ جو ابھی IMF ایک بجٹ تو آ گیا نا کہ ٹارگٹ چینج ہو گیا ٹیکس کا، اور نئے ٹیکسز آ رہے ہیں. نئی بجٹ ابھی بجٹ آیا بھی پورا نہیں ہے اور بجٹ نیا آ گیا. تو جب یہ معاہدہ سائن ہوگا اس کے بعد جو مہنگائی آنے والی ہے اس کے بعد فیصلہ ہوگا اس ریاست کا. کیونکہ یہ مہنگائی ختم نہیں ہو رہی. گو کہ آپ نوٹ کریں کہ آئل کی پرائس مارکیٹ میں گری ہے تھوڑی سی، مگر فلکچویٹ کر رہی ہے، بڑھتی ہے گرتی ہے بڑھتی ہے. مگر IMF کی شرائط پوری کرنے کے بعد، اور اس کی شرائط بالکل جائز ہیں. یہ تو جو کام اس نے بتائے ہیں وہ تو ریاست کو بہت پہلے سے کرنے چاہیے تھے. مگر جو آپ کو کوئی قرض دے گا تو وہ پہلے دیکھے گا، ڈیزائن پورا چیک کرے گا کہ آپ ہمیں لوٹانے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں. تو بہرحال آج کے لیے اتنا ہوتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے کل دوسرے ویڈیو میں گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.